व्यूअर्स, आमिर खान शो के साथ एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिस तरह से आपने आमिर खान शो को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का, देखने वालों का। और इस प्रोग्राम में हम हमेशा एक हॉट इश्यूज लेकर आते हैं और बात करते हैं एनालिस्ट के साथ, बात करते हैं मुबस्सिरीन के साथ, बात करते हैं नकादों के साथ और बात करते हैं उन लोगों के साथ जो कि डिसीजन मेकर्स हैं। और उसके साथ साथ हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से। सेहत के मसाइल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, इल्म के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। लास्ट टाइम हमने एजुकेशन की बात की। आज जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा ही हॉट इशू है और वो इशू है पाकिस्तान के लिए कश्मीर का इशू। पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान की ख्वाहिश रही है और पाकिस्तानी की ख्वाहिश रही है। हमारा तो एक ही स्लोगन रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि मकबूजा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। अगर हम तारीख देखें तो 1752 की बात करते हैं। उस जमाने में अफगान जो रूरल्स थे, उस जमाने में कश्मीर की अगर जो है पास हिस्ट्री शुरू होती है और आप जो आजाद जम्मू कश्मीर के, जिसका नाम है राजा फारूक हैदर खान साहब, और सबसे पहले राजा फारूक हैदर खान साहब से पहले मोहम्मद इब्राहिम खान पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि 1947 में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जब पाकिस्तान आजाद हुआ। अगर 100% इलाके को हम डिवाइड करें तो 55% इलाका जो है वो इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के पास है। इसका सेकंड जो है ओनर जो है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान है, जिसके पास तकरीबन अराउंड 30% इलाका है और 15% इलाका जो है 50% जो है वो बिलोंग करता है चाइना के पास। चाइना इस तरह से थर्ड पार्टी है। पाकिस्तान में आपने देखा कि इंडिया और चाइना के दरमियान जिस तरह लद्दाख में लड़ाई हुई और किस तरह की उनको मुंह की खानी पड़ी इंडिया को, आपने देखा। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर को अगर आप देख लें, आप दूसरे मसाइल देख लें, पाकिस्तान के साथ शिमला मुआहदा भी हो चुका उनका, लेकिन इंडिया ने हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसकी जो बेज़ाब्तियां रही उससे तमाम कौम आगाह है। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान जो है वो एक सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता है। पाकिस्तान पीस चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीरी भाइयों को वो अमन, वो सुकून, वो आजादी मिले जो उनका हक अरादियत, जो वोट कास्टिंग का जो ताकत है वो उनको मिल सके। और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि वो अवॉइड करे किसी भी ऐसी चीज को जिससे कॉन्फ्लिक्ट पड़े। पाकिस्तान ने को आप देखें कि इंडिया ने कई हजार दफा जो है ना बेज़ाब्तियां की हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अटैक किया है और बहुत सारे मसाइल रहे हैं। कश्मीर की हम बात करने जा रहे हैं तो कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर खान साहब जो है, जिन पे अभी हालिया में लाहौर में भी एक जो है उनके खिलाफ जो है केस बनाया गया, उनके खिलाफ उन्होंने नवाज शरीफ जो अपोजिशन पार्टी उनकी तकरीर को सुना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस शख्सियत को आज हमने मदऊ किया अपने साथ वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। जनाब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं, आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत ही अच्छे एनालिस्ट हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब रशीद डार साहब। रशीद डार साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सबसे पहले वेलकम कहते हैं। वेलकम टू आवर शो। जी मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन आवर शो, यू नो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रशीद साहब, जिस तरह से एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से बहुत मसाइल हैं। आपका तो ताल्लुक खुद कश्मीर से, आप नीलम के पास रहते हैं और आप जो है बेहतर तरीके से ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कि कश्मीर में क्या इश्यूज हैं। तो प्लीज थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रशीद डार है। तो खान साहब ने जी अभी बात की है कश्मीर के हवाले से। मैं बेसिकली जिला नीलम यूनियन कौंसिल दुधनियाल से हूँ और जो बिल्कुल LOC के ऊपर है। और जो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, और जब से उनकी हुकूमत आई है उसके बाद के जो मामलात हैं वो सबके सामने, और जो उसके बाद की सूरत मकबूजा कश्मीर में हुई जो 5 अगस्त को जब 2019 उन्होंने जो हमला किया, और हमले के बाद जो सूरत हाल बनी, पूरी दुनिया, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया खामोश है। और हमारा जो बड़ा भाई जो पाकिस्तान है, जिन्होंने पूरे तरीके से A से Z एफर्ट्स की, और हम इमरान खान साहब के शुक्रगुजार हैं और पाक आर्मी जो है, आर्मी हमारी जो है उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से हमारा केस रिप्रेजेंट किया। और असल जो बात जी हम आर्मी को, पाक आर्मी को, जी पाकिस्तान आर्मी को सलूट है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने जनरल असेंबली में इमरान खान साहब ने जाकर कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा और कहते हैं कि कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं ये देखता हूं कि अगर हालात देखें तो कश्मीर के हालात बेहतर होने के बजाय वो वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं। अभी जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है। खान साहब वो ऐसा है, ये प्रोसेस है, ये 72 साल का प्रोसेस है। ये 1-2 दिन में, ये हफ्ते महीने में नहीं होगा, इसका एक प्रोसेस है। क्योंकि जो लॉबी है, जो मोदी जो लॉबी इस्तेमाल कर रहा है, वो लॉबी बहुत साउंड है। और इसका जो बैक पे जो ट्रम्प है, जो अमेरिका है,
وہ پورے طریقے سے بیٹھا ہوا. مگر ہم سلوٹ ٹو پاکستان اینڈ پاک آرمی کہ انہوں نے اس سارے معاملات کو ہوتے ہوئے, حالات کو ہوتے ہوئے انہوں نے پورا مقابلہ کیا, اور ایسے مقابلہ کیا کہ اگر کیسے سامنے والے کا ویٹ اگر 200 kg ہے اور ہمارا اگر ویٹ 20 kg ہے, تو ہم نے ایسے مقابلہ کیا ہے کہ 200 kg والا پریشان رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں پوری دنیا میں جو ہے وہ مودی جو بدنام ہوا اور انڈیا کا اصل چہرہ سامنے آیا. اور اصل جو بات ہے وہاں پر جو اصل پرابلم ہے ہیومینیٹیرین پرابلم ہے. دیر آر نوٹ اے پرابلم آف دا ریلیجیس پرابلم. ہم مسلمان کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کشمیری ہیومینیٹیرین بات کر رہے ہیں. وہاں بہت ساری اور کمیونٹی رہ رہی ہیں, اس میں وہاں جو مذہب وائز آپ یہ کہیں کہ وہاں سکھ رہ رہے ہیں, وہاں ہندو رہ رہے ہیں, وہاں ہمارے کشمیری بھائی ہیں, وہ 80% تو کشمیری ہیں مقبوضہ کشمیر میں. جو ادر کچھ لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوا, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف کسی جگہ کا نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ایک بیڈ جو ہے میسج گیا ہے وہ مودی کی طرف سے. مودی نے اصل میں جو اندھیرے میں رکھ کے لوگوں کو یہ کہانی سنائی کہ جی میں اس طرح کا کرنا چاہیے. اب انہوں نے وہاں کچھ ڈومیسائل اور اس طرح کی امپلیمنٹیشن کی ہیں کہ اگر انٹرنیٹ اور کچھ ایسی, ابھی جو پرابلم ہے وہاں کیا ہے, وہاں انٹرنیٹ کا ایشو ہے. اگر انٹرنیٹ کا ایشو نہ ہو تو وہاں پوری دنیا میں ایک میسج جا سکتا ہے. وہ میسج جو ہے ابھی پوری دنیا میں ایک پروویژنل کوشچن ہے اس کے ساتھ ساتھ. دیکھیں پلوامہ اٹیک کے بعد جس طریقے سے لائن آف کنٹرول میں جو بے ضابطگیاں کی ہیں اور جو پرومسز تھے ان کو وائلیٹ کیا ہے انڈیا نے اور مودی گورنمنٹ نے, وہ واقعتاً ہمارے لیے بہت ہی جو لمحہ فکریہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں جو کہ لائن آف کنٹرول پہ رہتے ہیں, میں نے بہت سے جگہوں پہ دیکھا, بہت سے لوگوں سے جا کے ملاقات ہوئی, اور سب سے بہتر تو آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رہائش بھی وہیں پہ ہے, لائن آف کنٹرول کے پاس ہے. مجھے بتائیے کہ وہاں سے لوگ جو ہے وہ جو ہے جسے کہتے ہیں مائگریٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں ہمارا جینا مرنا یہی ہے. تو وہاں کے بچوں کے ساتھ کیا مسائل ہے, وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا مسائل ہے؟ عمران خان صاحب آپ کا, جی عامر خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ ایل او سی پہ رہنے والے جو بچے ہیں وہ اکثر رات میں اٹھتے ہیں, چھوٹے بچے, اور اٹھ کے یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جی کہیں فائر تو نہیں ہو رہا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں, میں نے 2-3 اٹیمپٹ وہاں خود دیکھے, میں وہاں موجود تھا. اور جو ابھی ریسنٹ جو ہے دورہ ہوا ہے ہمارا, ہم پرائم منسٹر کے ساتھ اس دورے پہ گئے, ہم شکر گزار ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے, انہوں نے اس دوران بھی مسائل ہوئے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب گئے, اس دوران بھی فائر ہوا ہے. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو انڈیا نے ابھی جو اس کو پرابلم ہے وہ وہاں لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جو ایل او سی پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ مائگریٹ کریں. اور میں مودی کو اور وی آر ہول میسج ٹو ہول ورلڈ کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی بھی صورت میں ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جب تک پاک فوج ہے پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم دائم رہے گا. ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں, اور انشاءاللہ ہر طرح سے انہوں نے بہت کوشش کی ہے, اور جتنی اٹیمپٹس انہوں نے کی ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میرے پاس ثبوت ہے, میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. انہوں نے جو بڑا جو مارٹر کا جو فائر مارا ہے, اور جو انہوں نے فائر کیے ہیں, جو ابھی اگست جو ہے 13 اگست کو انہوں نے رات کو 3 سے 4 گھنٹے ہزاروں فائر کیے ہیں, جو مارٹر کے گولے تھے جن کا اگر آپ وزن کیا جائے تو ٹنوں میں ہے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں مودی کو, اور پوری جو مودی کے ساتھ ہیں, بیسکلی مودی جو ہے وہ وہاں آر ایس ایس کے انڈر کام کر رہا ہے. مودی وہاں پالیٹکس تو کر نہیں رہا. تو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر انہوں نے مطلب اس طرح کے ظلم اور اس طرح کی داستانیں ہیں کہ پوری دنیا میں ہٹلر کو لوگ بھول رہے ہیں اور مودی کو یاد رکھ رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے جو بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے راجہ فاروق حیدر صاحب جو وزیر اعظم ہیں, انہوں نے ابھی ہم نے ایک ریسنٹ دورہ کیا ہے, 5-6 دن کا دورہ تھا وہ. اس دورے میں انہوں نے سب جگہیں جا کے وزٹ کی جہاں جہاں فائر ہوتے ہیں, اور جن جن لوگوں کے مسائل تھے, جن کو معاوضہ جات کا ایشو تھا, اس کو خود سے دیکھا, کچھ میگا پروجیکٹس دیکھے, اور آگے کی اسٹریٹجی جو ہے وہ وہاں آرمی کے ساتھ پلان کی ہے اللہ کی مہربانی سے, کہ وہاں ملاقاتیں کی ہیں کہ ہم نے ایل او سی پہ رہنے والے لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور وہاں کے جو لوگوں کو شیل بینکر کا ایشو تھا اس کے لیے اسپیشلی آرمی کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے انہوں نے وہ بھی بنوائے, اور مزید سیکنڈ فیز انشاءاللہ آج کل میں شروع ہونے والا ہے. تو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں جی آپ بات کمپلیٹ کیجیے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ایل او سی پہ جو رہنے والے, جو ہمارے راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ اصل جو پرابلم ہے یا تو مقبوضہ کشمیر میں یا ایل او سی پہ رہنے والے لوگ ہیں, ان میں ہم بھی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا تھوڑا شکوہ ہے پولیٹیشین سے اس حوالے سے کہ میں ایل او سی پہ رہتا ہوں, وہاں پر میں نے ایک 2007-8 میں ایک ڈسپینسری کرائی تھی جو بالکل ایل او سی پہ تھی, اور آج تک وہ نہ ہو سکی, امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. ویسے فنڈ نہ دینے کی وجہ سے مجھے اس حوالے سے, میں وہ جس جگہ سے ٹھنڈا پانی چھری یونین کو سے دنیال کی ایک جگہ ہے, وہاں ہزاروں لوگ رہتے ہیں, مگر وہاں ایک فرسٹ ایڈ نہیں ہے تاکہ کبھی ایسا فائر یا کوئی مشکلات ہوں تو وہاں سے مائگریٹ موومنٹ نہیں ہو سکتی. مطلب اچانک فائر ہو جاتا ہے, کوئی زخمی ہو جاتا ہے, تو ہمارے پاس کوئی وہاں فیسلٹیز نہیں ہے. تو ہم جو میسج دینا چاہ رہے ہیں
جی میسج دیجیے. جی جی ہم میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں جو ایل او سی پہ رہنے والے احباب ہیں ان کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی اور راجہ فاروق حیدر صاحب کر رہے ہیں. میرا جو ریکویسٹ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان سے ہے اور قمر جاوید باجوہ آرمی چیف صاحب سے ہے. جی او سی مری سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ایریا جو ایل او سی پہ ہیں میں عوام میں سے ہوں, میں عوام جیسا ہوں, اور وہاں جو حالات ہوتے ہیں خان صاحب میرے پاس الفاظ نہیں ہے. رشید ایک سیکنڈ رشید میں آپ کو سر میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ میری جو لوگ احباب میرے دوست سن رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں. پہلے میری ایک بات سن لیجیے, میری بات سن لیجیے, اس کے بعد پھر میں آپ کی بات کا ضرور آپ دیکھیں. آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی تو میرے بھی دل جو ہے نا ٹوٹ گیا اس حوالے سے. آپ بالکل اپنا کیمرہ بیچ میں کیجیے گا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے رشید, ہم ایک بہادر قوم ہیں, ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم ہیں پاکستانی. اور پاکستانی, میری بات مکمل ہوں گے, پاکستانی لو کرتے ہیں اپنی کنٹری سے, پاکستانی سلوٹ کرتے ہیں اپنی فوج کو. پاکستانی قوم مودی جیسے ہزاروں لوگ بھی اگر آ جائیں تو پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتے. یہ قوم متحد ہے, یہ قوم یونائٹڈ ہے, یہ قوم اپنی جان دے سکتی ہے لیکن کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں دکھا سکتی. اور میری بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے آنسو جو ہیں وہ اس کو اپنی طاقت بنائیے. یہ آنسو ایک دن کہتے ہیں نا کہ ایک سیلاب بن کر سب کچھ بہا کے لے جائیں گے اپنے ساتھ. سر ہمارا جو اصل میں عامر بھائی جو بات یہ آنسو آنے کی یہ ہے, جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے فیسلٹیز کا ایشو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈر رہے ہیں. ہم آنسو کو اپنی کمزوری نہ سمجھے, آنسو ہماری اسٹرینتھ ہونے چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ میں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے کہتا ہوں, آپ کے بہاف پر عمران خان صاحب سے کہتا ہوں, میرا سی او سی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جاوید قمر باجوہ سے کہنا ہے, میرا جو ہے چیف جسٹس سے کہنا ہے کہ خدا کے لیے اپنے پاکستان کو, اپنے بھائیوں کو, آزاد جموں کشمیر والے بھائیوں کو, کشمیر بنے گا پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے. جب آزاد جموں کشمیر کے لوگ ریلیکس نہیں ہوں گے, سکون میں نہیں ہوں گے, پیس میں نہیں ہوں گے, تو ہم کس طریقے سے ان کو بہتر کر سکتے ہیں. سر 2 سال سے خان صاحب ہمارے بچے تعلیم سے دور ہیں. اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ وہ جو پورا کشمیر ہے وہاں اگر اس کے 10 ڈسٹرکٹ ہیں اور جو ایریا جو ایل او سی پہ لگتا ہے, خان صاحب میں ذاتی طور پہ میں نے اس سے پہلے میں 20 سال سے کچھ نہ کچھ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ لکھ رہا ہوں, بول رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے میرا پیغام دیا. کچھ لوگ ہمارے بارے میں کچھ ایسی رائے رکھتے ہیں کہ شاید یہ سر یہ میسج نہیں دے رہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں نے کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے اور میں یہ پیغام عمران خان صاحب کے تھرو, چیف سیکرٹری صاحب کے تھرو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود کہیں, میں آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جی ایس سی مری صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں کچھ ایسے ایریے ہیں خان صاحب جن کی اتنی ہائٹ ہے اور وہ جب برف سنو فال ہوتا ہے, یقین کریں خان صاحب, میں ابھی تاؤبڑ تک گیا تھا, میں اگر آپ کو وہ سینیریو بتاؤں, آپ آنسو کی بات کر رہے ہیں, میں اس بات پہ دکھی نہیں ہو رہا, میں اس بات پہ دکھی ہو رہا ہوں. دل روتا ہے انسان کا, دل روتا ہے. جو ہمارے وہاں لوگ رہ رہے ہیں, میں جیسے میری فیملی ابھی وہاں ہے, میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں یہی الارم اور ویسل بج جاتا ہے کہ بھائی فائر ہونے والا ہے. ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیولین اور جو اٹیک وہ ہاسپٹل اور ان ایریا میں کرتے ہیں. میں مودی کو اور ڈرپوک کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ فیس ٹو فیس بات کریں. مطلب اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے, سیولین کو ہٹ کرنا اور بچوں کو اور عورتوں کو مجھے بتائیں خان صاحب. Just a second. Listen to me. We are not a coward nation. One thing I can mention here, کہ پاکستانی ڈرپوک قوم نہیں ہے, بزدل نہیں. ہر پاکستانی مجاہد پیدا ہوتا ہے. سن لیجیے میری بات, پاکستانی مجاہد پیدا ہوتا ہے. پاکستانی کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے, چاہے وہ ہندو ہو چاہے کوئی بھی ہو. ہم ہر قوم کی عزت کرتے ہیں, ہر ملک کی عزت کرتے ہیں, ہر لوگ کی عزت کرتے ہیں, لیکن جب آپ ہمارے پیس کو خراب کریں گے تو ہم آپ کے پیس نہیں, ہم آپ کی زندگی کو جو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. پاکستانی جو ہے وہ ہمیشہ نظر, اور پاکستانی ہماری فوج کو سلوٹ ہے. میں کہتا ہوں اس حوالے سے سلوٹ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دی اور وہ ہمیشہ آگے بھی دیں گے. لیکن رشید ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ پاکستان محبت ہے, پاکستان اتنا پیار, پاکستان سے اتنا سب کچھ ہے, تو خدا کے لیے پولیٹیکل ایشوز کو ختم کیجئے. راجہ صاحب کو, جو راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے پاس بارے میں ایک ایلیگیشن لگایا تھا کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بہت زیادہ وہ اٹیچ ہیں, دوسروں کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتے, یہ جو ہے ہمیں اس کاز میں سب کو ایک ہونا پڑے گا. سر یہ جو کشمیر کے حوالے سے جو راجہ فاروق حیدر صاحب نے جس طرح اس کیس کو 2016 سے آنورڈ آج تک پریزنٹ کیا ہے, خان صاحب میں اس تعریف میں نہیں جانا چاہتا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں وہ دے آر دا بولڈ. اس نے جو کئی جگہ انیشیٹ کیا ہے اور فیصلے کیے ہیں اور بات کی ہے, وہ یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بات کرنے دیں.
اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فریق ہیں، اور پاکستان نے جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب ایک دو دفعہ مظفر آباد بھی گئے ہیں، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی تقریر تو ہوئی ہے، آگے پروسیس کے لیے میں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاک آرمی کا کہ انہوں نے کئی جگہوں پہ اسپیشلی ایل او سی پہ اور کشمیر کے ایشو پہ انہوں نے دلچسپی لی، اور لوگوں کو مطلب یہ کہ کئی پولیٹیشین کو بھی اس حوالے سے بتایا سمجھایا گیا ہے، کیونکہ یہ ڈسپلن ادارہ ہے پاک آرمی. اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں خان صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، جو انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ باقی کچھ ایسے ایشوز بھی اٹھ رہے ہیں. وہاں صرف مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ نہیں، اور کئی ریاستیں وہاں مشکل میں ہیں، اور مودی جو ہے وہ لداخ اور اس سارے معاملے پہ وہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے. وہ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ ہم جو ریکویسٹ آپ کے تھرو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف صاحب کو، کہ جو لوگ ایل او سی پہ رہ رہے ہیں ان کی بیسک فیسلٹیز کا ایشو ہے. میں اس فیسلٹیز کی بات کر رہا ہوں. آپ کا پیغام پرائم منسٹر پاکستان کو، سی او سی کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، سب کو آپ کا پیغام پہنچ گیا، کیونکہ آپ کی جو نیت جو ہے نا وہ بہت صاف ہے. آپ کے آنکھوں کے آنسو نے ثابت کر دیا کہ آپ نہ صرف جموں کشمیر سے محبت کرتے ہیں بلکہ آپ کشمیر بنے گا پاکستان کی کاز کے لیے بھی اس نے پریشان ہے. میرا سب سے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک بات سنیے، 5 اگست سے تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 14 مہینے کے قریب ٹائم ہو گیا ہے. پاکستان نے جو ایکشنز دیے ہیں آج تک، جو مقبوضہ کشمیر میں جس طرح سے لوگوں کی جو استحصالی ہو رہی ہے، جس طرح سے ان لوگوں کے جو نا جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی زندگی کی جو آزادی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ جو ہے آج تک یورپین یونین جتنے ممالک ہیں، یونائٹڈ نیشن جو امریکہ ہے، دوسرے ممالک ہیں، وہ پاکستان اور خاص طور پہ تو اسلامک کنٹریز کا کام ہے. کسی بھی او آئی سی آج تک کوئی نہیں کی. ہم کب اس طرح سے آپ نے کشمیر کو بنائیں گے پاکستان؟ جب تک ہر کوئی آپ کہتے ہیں پروسیس ہے. کیا ہمارے بچے بھی یہ پروسیس پہ کام کرتے رہیں گے؟ اگلے 72 سال اور لگیں گے ہمیں اس کام کرنے کے لیے. سر خان صاحب، اس میں جو ہمارا اعتراض ہے وہ مودی سے نہیں ہے، مودی سے نہیں، ہمارا اعتراض یو این سے ہے. یہ جو ریزولوشن جو وہاں پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، میں یہ پیغام پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، وی آر اسپریڈنگ آور میسج ٹو ہول ورلڈ، کہ بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کسی مذہب کی بات نہیں ہے، یہ ہیومینیٹیرین بات ہے. خان صاحب بات میرا جو پیغام بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اگر مودی کو یہاں نہ روکا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرے کا باعث بن رہا ہے. میرے کچھ دوست ہیں یو کے اور امریکہ میں اور جرمنی میں، دبئی، انہوں نے سب نے مجھے مختلف حوالے سے کہا ہے کہ جتنا کام اس دفعہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے تھرو ہوا ہے، راجہ فاروق حیدر اور عمران خان صاحب کی کوارڈینیشن سے اور پاک آرمی کی کوارڈینیشن سے، اس کی مثال نہیں ملتی. میرے دوست ہیں امریکہ میں، انہوں نے مجھے 10 دفعہ فون کر کے کہا کہ یار ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب. ایک رشید مجھے بتائیے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے اس پروگرام کے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے لاہور کورٹ میں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ڈفرینٹ اینٹی، سن لیجیے بات، میرا سوال سن لیجیے، یہ اینٹی جو ہے آزاد جموں کشمیر ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے. پاکستان کا لا کیا وہاں امپوز ہو سکتا ہے؟ کیا تقریر سننے کی بیس پہ اپوزیشن کی تقریر انہوں نے سنی ہے، اس بیس پہ اور بھی بہت سے لوگوں پہ مقدمہ درج ہوا ہے، تو کیا یہ لیگلی ہے؟ سر یہ مقدمہ کوئی گورنمنٹ میں تو نہیں کیا نا، یہ وہاں کے کوئی مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مناسب سا کوئی پولیس افسر ہے. اب پتہ نہیں وہ پولیس افسر کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی، جس نے یہ حرکت کی ہے. وہ ابھی سامنے اس کے اوپر وہ کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ کوئی عمران خان صاحب نے یا کسی نے مقدمہ نہیں کرایا. آپ فار یور کائنڈ نالج، آپ تھوڑا سا آپ کے میں نالج میں اضافہ کر دوں، یہ لاہور شدارہ میں کوئی پولیس ہے یا وہ انہوں نے صرف یہ ایک وہ کہتے ہیں نا شاہ سے شاہ وفادار بننے کی کوشش کی ہے، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا شاہ سے زیادہ وفاداری کی کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں عمران خان صاحب اور مجھے یہ میری اصل میں جی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان نے مقدمہ نہیں کیا، یہ کوئی وہاں کا لوکل آفیسر ہے جس سے یہ غلطی ہوئی ہے. اب اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات دیکھیں، ابھی ہم آپس میں بات کر رہے ہیں نا، تو کیا مطلب ہے کہ اس بات کا اگر کوئی مطلب یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بات ہوئی ہے اس کا پروسیس ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جتنی محبت، جتنی کالز مجھے پاکستانی بھائیوں کی آئی ہیں نا کشمیریوں سے زیادہ، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جس بندے نے یہ حرکت کی ہے، جس سے یہ حرکت ہوئی ہے نا، اس کا ہم حل نکال رہے ہیں. باقی کوئی ایسی
بات نہیں ہے, اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں ہوا, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور جتنی محبت راجہ فاروق حیدر صاحب سے لوگ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت اگر کوئی لیڈروں میں سے جو ہمارے 4 6 10 لوگ وہاں کشمیر کے لیڈنگ پرسن میں سے ہیں, یہ دے آر نمبر 1, بیکاز کہ یہ ایک تو نہ ڈر ہے, اور دوسرا انہوں نے کئی جگہوں پہ یہ بات کی ہے کہ بھائی پارٹی کی کسی بھی قربانی کے لیے میں تیار ہوں, مگر مجھے کشمیر ایشو پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بہت اچھی آپ نے بات کی, کشمیر ایشو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ رشید ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے. سولوشن کیا ہے اس کا؟ مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنا حصہ کب بنانا ہے, ہم نے آزاد کشمیر میں آزاد الیکشنز بالکل صحیح کس طرح سے کروانے ہیں, وہاں پہ اسٹیبلٹی کیسے لانی ہے, وہاں پیس کیسے لانا ہے, ایل او سی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ تمام سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. سر اس کا ایک حل ہے, اس کا کوئی اتنا مشکل, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان جیسے عمران خان سے تقریر کی ہے نا, اس کے لیے وہ جو متعلقہ جو ادارے ہیں جو خارجی معاملات دیکھ رہے ہیں امور, ان کو یہ ایکٹیو کیا جائے, اور پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی اور کشمیری ہیں انہیں کچھ نہ کچھ چیزیں بتائی جائیں, تاکہ اس کو پروسیس ساتھ پرو ایکٹیولی کام کیا جائے. اور یہ ایک تقریر کر کے سال 6 مہینے میں کہتا ہوں اسلامک کنٹریز میں لانا چاہیے. ہمیں تقریروں سے نہیں کام چلے گا, ہمیں ایک مثبت پازیٹیو سائڈ پہ ایکشنز لینے پڑیں گے, بیکاز ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. اور صرف جو فار انفارمیشن, یہ اسلامک کنٹریز کے علاوہ جو کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, اور میں نے کئی فارنر سے میرے بات ہوئی ہے, فیمیل سے بھی اور میل سے, انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ کا رائٹ ہے فریڈم, کوئی ایسی بات نہیں. اور جو مہربانی میں آپ کو کہوں پاکستان کے حوالے سے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے یا خیال رکھا جاتا ہے, اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کئی جگہوں پہ ہمیں پرائرٹی دی گئی ہے کہ اگر کہیں ہم گئے, کسی نے کہا جی یہ عبدالرشید ڈار صاحب فرام کشمیر ہے, دے آر آنر می. میں آپ کو فرینکلی کہوں, میں تعریف نہیں کر رہا, رشید ایک بات بتائیے, ہم نے آپ کو اشکبار ہوتے آپ کو ذرا تھوڑا مسکراتا خوش تو ہو کشمیر کا جو ایشو اور وکٹری کا نشان بنایا کہ پاکستان جیتے گا. آئی وانٹ اے وکٹری فار پاکستان. پاکستان جیتے گا, اور پاکستان جیتے گا, اور آزاد جموں کشمیر بھی جیتے گا, اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. جو ابھی جو دورہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کیا ہے 5 دن کا, اس دورے کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی میگا پروجیکٹ ایسے لگے ہیں جن میں کچھ الیکٹرک سے متعلقہ ہیں اور کچھ اور روڈز کے متعلق ہے. اس کا بہت ہی تکلیف جو ہے وہ مودی کو ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے نا سامنے بالکل کچھ ایریا بالکل سامنے ہے نا, تو اس کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ جو کشمیر ڈیولپ ہو رہا ہے اور ایل سی پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کا بہت بالکل جی گفتگو کی کہ میں آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستانیوں میں سر میں جو غمزدہ ہوا ہوں سر, میں میرے جو آنسو تھے وہ کس بات کی یہ بات تھی, نوید یہ تھی بیسیکلی کہ میں یہ وہ وہاں کے جو رہنے والے بہن بھائی ہیں ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں. میں 20 سال سے یہ ایفرٹس کر رہا ہوں, اور میں نے اس سے قبل بھی مشرف دور میں بھی کافی ایفرٹس کیے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی کچھ لوگ ہیں جن میں راجہ فاروق حیدر صاحب کی امبریلا کے نیچے ہم کام کر رہے ہیں, ہم پارٹی وائز بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان میں سے ہیں. مجھے اصل جو پرابلم ہے, کچھ بنیادی ایشوز ہیں جن کے لیے میں جی او سی مری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, وہ اس بات کا نوٹس لیں کہ ایل او سی پہ اگر کہیں ہیلتھ کی ضرورت ہے, کوئی فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے یا اسکول کی ضرورت ہے, اس کے لیے وہ بات کریں پرائم منسٹر صاحب سے, اور پرائم منسٹر پاکستان سے بات کریں کہ ایل او سی پہ رہنے والے لوگوں کی بیسک فیسلٹیز اگر آپ پوری نہیں کر سکے تو پھر میرا شکوہ ہوگا, اس وجہ سے شکوہ ہوگا بھائی. میں وہاں رہتا ہوں. Rashid, it's a wonderful discussion with you. I'm very happy and glad to hear you. اور آپ کے خیالات سے ہمیں لگا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر میں بہتری آئے گی. ایک چیز میں یوتھ کے لیے ایک چیز عرض کر دوں. میں ابھی جو دورے کے دوران ہمارے یوتھ کے ذمہ داران جنرل سیکرٹری یاسر منشا صاحب وہ پلندری سے ہیں, اور سردار طارق صاحب چیف کوارڈینیٹر پرائم منسٹر کے ہیں, وہ ہمارے ساتھ تھے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ جتنی ایکٹیو ہے اور جتنی موٹیویٹڈ ہے راجہ فاروق حیدر صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاک آرمی کے ساتھ, اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے یوتھ کو تیار کیا جائے
اگر کہیں ہمیں پاک آرمی حکم دے تو ہم ان سے پہلے پہنچ جائیں, فار یور کائنڈ انفارمیشن. بہت اعلیٰ. اور ہم اس کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں. ہمارے کئی جگہ پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے یوتھ کو, جو کالج اور یونیورسٹیز میں ہم بات چیت ہو رہی ہے, اور یوتھ کو ہم اتنا وہ ایکٹیو کر رہے ہیں کہ کسی ٹائم بھی مودی کو ہم بتانا چاہتے ہیں اگر پاک آرمی وہاں ہے تو وہاں کا نوجوان ان سے آگے ہے, اور ہم پاک آرمی سے ایک قدم آگے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد, اور کشمیر بنے گا پاکستان. اور میں آپ کو جی میں کہتا ہوں یہ جو نعرہ ہے یہ میرا نہیں ہے, دس سلوگن بائی دا پبلک, یہ پبلک سلوگن ہے. پاکستان زندہ باد, کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. رشید لسن ٹو می ون تھنگ, مودی کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ جب ہمارا قافلہ ازمو یقین سے نکلے گا, ہم جہاں سے گزریں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. اور پاک آرمی کو سلام ہے, پاکستان کو سلام ہے, کشمیریوں کو سلام ہے, اور سلام ہے آپ نے تمام پاکستانی بھائیوں کے لیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام جو میں آپ سے کروں گا اس میں آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا کھیلا دیکھوں گا اور غمزدہ بھی دیکھوں گا, کیونکہ کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل. رنج آتے ہیں تجھے فرحت دلانے کے لیے, تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آپ لوگوں نے اونچا اڑنا ہے, آپ لوگ شاہین ہیں, اور شاہین قوم کبھی کسی سے ڈرا نہیں کرتی. ہمارے ساتھ تھے رشید ڈار صاحب, بہت ہی دلچسپ گفتگو کی انہوں نے, کشمیر کے ایشوز کے بارے میں بات کی, لائن آف کنٹرول کے بارے میں بات کی, راجہ فاروق حیدر خان کے ایفرٹس کی بات کی, اپنی پوری ٹیم کی بات کی. بہت شاندار کوآرڈینیٹر ہیں اور بہت اچھا نالج رکھتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بہترین ملک بن سکے پاکستان, اور آج جموں کشمیر جو ہے اس میں ریلیکسیشن, اس میں پیس ہو, اور مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے. کشمیر بنے گا پاکستان کا سلوگن تھا. یوتھ کو بھی انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں بتائی کہ یوتھ کے لیے اچھے میسجز دیے کہ ہماری یوتھ بہت اسٹرانگ یوتھ ہے. آخر میں جاتے جاتے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ پاکستان سے محبت کرو, پاکستان کے لیے اپنی جان نشاور کرو, اور پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو اپنی کیپیسٹی میں. لازمی نہیں ہے کہ آپ اینکر ہیں, لازمی نہیں ہے کہ آپ جی ایم ہیں, لازمی نہیں آپ ڈائریکٹر ہیں, لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, لیکن یقیناً ایک چیز کا احساس رکھیے کہ پاکستان کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کیجئے, کیونکہ یہ پی آف کا ٹائم ہے. آپ کو اس ملک نے آزادی دی, آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں, اس کا جو بینیفٹ آپ کو ملا ہے تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم رشید خان صاحب کے, رشید ڈار صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ ان کو نیکسٹ پروگرام میں, نیکسٹ سیشن میں بھی بلائیں گے. جاتے جاتے آپ سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کو ہم انشاءاللہ بہت جلد پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جموں کشمیر, آزاد مقبوضہ کشمیر ایک ہوگا, اور پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان, اور کشمیر نے بننا ہے پاکستان. تو عامر خان سائننگ آف, ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.